آج کل منسٹری کس کے لیے ہے؟ اڈانی کے لیے ہے، امبانی کے لیے ہے، ان چوروں کے لیے۔ طاقت کا صحیح استعمال کیسے ہو، پیسوں کا صحیح استعمال کیسے ہو، ہمارے قرآن میں ہے۔ تو لوکندر ایسے کوئی نام ہے وہاں کے ودھایک کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہیں، مہاراج یوگی۔ یوگی تو نہیں، میں تو کہوں گا کہ وہ ڈھونگی، راجستھان کا، جے پور کے اندر۔ کیوں ڈھونگی ہے؟ کیونکہ حجاب کے بارے میں ویدات میں ذکر ہے، منتروں میں ذکر ہے، صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، یتر نارےستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ عورت کا سمان اس منتر میں، دوسرا منتر یجروید کا، ادھے پشیستمو پری سنترام سترام پادکو ہرماتے کوشلپکو استریہین برہما استریہین بھوتہ، دوسرا منتر یجروید کا۔ ان دونوں منتروں کے اندر میں عورت پردے کی چیز ہے، عورت کا سمان کرو، یہ بات بتائی ہے کس نے؟ ایشور نے۔ یوگی کون ہوتا ہے؟ وہ جو یوگ کرتا ہے، ایشور پر جس کا دھیان ہوتا ہے۔ لیکن یہ یوگی نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہیں جو اپنے شاستر کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی سماج کی اگر پردے میں چہرے میں پردہ کرے، چہرے ڈھانپ کر، بچے، بلکہ ان بچوں نے چہرے کو ڈھانکا ہوا بھی نہیں تھا، چہرے کھلے ہوئے تھے، صرف اسکارف لگائے ہوئے تھے اور پوری باڈی ڈھکی ہے۔ بال مکند جی آپ تو ہیں یقیناً یوگی ہیں، اگر آپ اپنے شاستر کو جانتے ہیں تو لاؤ اس کا ترجمہ، کیا مطلب رہ جاتا ہے اس کا؟ استریہین برہما۔ اپنے پیروں کو جوڑ کر کے چلو، پیروں کو ملا کر کے چلو، مطلب تمہاری پیر سے راستے میں آواز نہیں آنی چاہیے کسی غیر محرم کو، کسی مرد کو، کسی آدار ہے۔ تم بے وفا ہو، تم صرف ایشور کے نام پر، خداؤں کے نام پر بیٹیوں کا اپمان کرتے ہو اور بھگوان کا اپمان کرتے ہو۔ اس لیے وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purusha Aparampara Allek Purusha Namaha. Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Sehviryam Karmamahe
तेजस्वनावदीदवस्तुमावद्दिशावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदरे महफिल स्टेज पर गिरामी कद्र और इस पंडाल में इस बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर हमारी बात सुनने वाली गांव समाज की मुअज़्ज़ज़ हमारी माँ और बहनों, मैं जानता हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं कि फिर भी कोशिश करूँगा कुछ देर कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस की बात आपके सामने पेश की जाए। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक घड़ी में हमें वो बातें कहने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर अमल कर सकें। मुसलमानों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हालात बहुत ख़राब कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया के लोगों को अगर तकलीफ़ है, मज़हब इस्लाम से तकलीफ़ है, मुसलमानों से तकलीफ़ है। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा कोई मज़हब है, कोई सिस्टम है, कोई धर्म है, कोई रिलीजन है तो वो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों के साथ इरशाद फरमाया है, इन्न अकरमकुम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया के इंसानों, मेरी नज़र में सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा अगर कोई रिलीजन, कोई मज़हब, कोई सिस्टम है तो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ुबान में खुद से इस मज़हब की तारीफ़ फरमाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियन है, ईसाई है। भारत के अंदर सबसे बड़ा मज़हब सनातन धर्म हिंदू मज़हब को बताया जाता है, अगरचे हकीकत से इसका कोई रिश्ता नहीं है। मगरिब में, यूरोप में, दुनिया के और इलाक़ों में
بلکہ پوری دنیا میں 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو زمین اللہ نے بنائی ہے، اس زمین پر سب سے بڑا مذہب اور ریلیجن کرسچن، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب کوئی مذہب پایا جاتا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے قوانین انہوں نے خود تیار کیے، لیکن اسلام کا قانون اس مذہب کا سمویدھان اگر کسی نے تیار کیا ہے تو وہ تیار کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو تیار کرنے والا، اس کو بتانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے تمام دنیا کے انسانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو کون کون سے قوانین کی ضرورت ہے، انسان کو کس چیز کی کب ضرورت ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ کا جو قانون اور اس کی شریعت جو ہمارے پاس ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس سے بہتر قانون دنیا کے اندر کوئی اور قانون نہیں۔ بھارت کے اندر سب سے بڑا ریلیجن مذہب جو مانا جاتا ہے سناتن دھرم، ان سے پوچھو کہ تمہارے دھرم کے اندر جو قوانین ہے، دھارمک قوانین ہے، کس نے بنایا؟ وہ کہے گا وید ویاس جی نے، یا یہ کہیں گے مہاجل پلوان والے منو نے۔ ہندو دھرم میں سمویدھان اور ان کے قوانین کا نام منو اسمرتی۔ منو اسمرتی کو کون لکھا؟ مہاجل پلوان والے منو نے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے جن کا جنم ہوتا ہے، منو نے، ایک انسان نے منو اسمرتی کو لکھا، اور وہ منو اسمرتی ہندو دھرم کا سمویدھان ہے، ان کا قانون کی، ان کی قانون کی کتاب ہے۔ لیکن منو کو کون جانتا ہے؟ منو کہاں سے آیا؟ منو کب آیا؟ کیسے آیا؟ کیا اپدیش تھا؟ ڈیٹیل سے نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں پر آیا، سب کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کا قانون کیسے آیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا پروف ہے؟ جی پروف ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کا کلام ہے۔ کیوں آیا؟ کیا مقصد ہے؟ وہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ کیسے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ کہاں پر آیا؟ علی قلبک، جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ اب وہاں سے پھر پوری دنیا کو پیغام دیا گیا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہوگا؟
اس قرآن پر عمل کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا فقد فاز. This is Arabic sentence. The word is qad is used for surety. عربی میں لفظ قد ماضی میں پاسٹ میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین. فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، یعنی جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری. دنیا کے اور کسی سموِدھان میں، دنیا کی کسی اور شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں یہ تشدد ہے، آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ صرف دھرم کی بات کرتے ہیں، آپ صرف نماز کی بات کرتے ہیں، آپ صرف اذان کی بات کرتے ہیں، آپ روزوں کی بات کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ ترقی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا قرآن دیش کو آگے لے جانے میں کوئی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا قرآن کرپشن کو روکنے میں کیوں نہیں مدد کرتا؟ آپ کا قرآن آج کے نئے زمانے میں، آج کے آدھونک زمانے میں، آج کے جدید سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کا قرآن، آپ کی شریعت رہنمائی نہیں کرتا؟ غلط. قرآن صرف 1458 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، رہبری بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید سائنس بھی ہے. Everything mentioned in the Quran Kareem because Allah said تبیانا لکل شیء. یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کے قرآن کے اندر میں منترالے ہے، منترالے منتری لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو الگ سے کوئی وبھاگ اسٹیٹ میں یا کیندر میں دے دیا جاتا ہے. ہم نے کہا پوچھو، وہ بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کچھ نہ کچھ اگزامپل تو ہوگا قرآن میں. بولا اچھا یہ بتائیے آپ کے قرآن میں فائنانس منسٹری ہے کیا؟ فائنانس وت منتری. فائنانس منسٹری سمجھتے ہیں جو پیسوں والا منتری سمجھ لیجیے. وزیر خزانہ ہے آپ کے قرآن میں؟ ہوگا قرآن میں. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں یہ بھی ملتا ہے. ہمارے اس دیش کے اندر نرملا سیتا رمن وزیر فائنانس منسٹر ہیں محترمہ. پچھلے اس سال کا جو بجٹ آنے والا ہے، بجٹ مطلب پورے ایک سال کے اندر ہمارے دیش میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہوں گے، کس وبھاگ میں کتنا پیسہ دینا ہے، ایجوکیشن میں کتنا دینا ہے، اور دوسرے فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں کتنا دینا ہے، بینکنگ میں کتنا دینا ہے. الگ الگ پورا بجٹ تیار کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ ایک گھر بناتے ہیں، ہم لوگ گھر بنائیں گے، شادی بیاہ کرتے ہیں، ایک ہم لوگ بجٹ سیٹ کرتے ہیں. ہماری شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، 5 لاکھ روپے کا سامان دیں گے، 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے ہم ڈیکوریشن میں خرچ کریں گے،
اور 1 لاکھ روپے میں یہ خرچ کریں گے، 2 لاکھ روپے ہم اور الگ اس پہ خرچ کریں گے، بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیش کے اندر جو فائنانس منسٹر، جو وت منتری ہوتے ہیں، وہ ایک بجٹ لاتے۔ ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے اندر سن 2024 کا جو بجٹ ہوگا، یعنی جو آنکڑا ہوگا، وہ تقریباً 45 لاکھ کروڑ، 45 لاکھ 900 کروڑ کے آس پاس ہوگا، تاکہ پورے سال خزانہ سے پیسے لے لے کر کام کیا جا سکے۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس میں جس کے پاس جتنی طاقت، اس کے پاس اتنا پیسہ، منتری سے جس کی جتنی دوستی، وہ اتنا بڑا چور، اتنا بڑا ڈاکو، اس کے پاس اتنے ہی پیسے کہ میں تمہارا دوست ہوں منسٹر صاحب، مجھے 10,000 کروڑ دے دیا جائے، دے دیا جاتا ہے، دیش سے بھگا دیا جاتا ہے۔ چوری، لوٹ مار، غریبوں کے حق میں کچھ نہیں جاتا، صرف جھوٹے باندھے جاتے ہیں کہ تم مجھے منتری بناؤ، ہم تم کو 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ یہ جھوٹے، یہ بے ایمان ہوتے دنیا دار لوگ، دنیا دار نیتا، دنیا کے منتری، دنیا کے منسٹری، یہ جھوٹوں اور لوٹیروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیش اور غریب انسانوں کو ترقی نہیں ملتی، دیش ترقی نہیں کرتا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن میں دیکھو، ہمارے قرآن کے اندر منترالے بھی ہے، لیکن یہ دنیا جیسا بہروپیہ منترالے نہیں۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر منسٹری بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بیوقوف بناتے ہیں ایسی منسٹری نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایماندار والی منسٹری ہے۔ واقعہ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منتری بنے، فائنانس منسٹر بنے، وزیر خزانہ بنایا گیا، بلکہ خود پیشکش کی انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، واقعہ مشہور ہے، بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے، قرآن میں مشہور، قرآن میں واقعہ آپ دیکھیں گے۔ وہاں سے پھر ایک قافلے کے ذریعے اٹھایا گیا، بازار میں، مصر کے بازار میں بیچے جاتے۔ وہاں پر ایک وزیر خزانہ جو اس وقت کا تھا، عزیز مصر، وہ خریدتا ہے، اور پھر وہاں ان کے گھر کے اندر حادثہ ہوتا، بہت بڑا واقعہ ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا، 12 اور 13 پارے کے اندر موجود ہے۔ قید خانے میں ڈال دیے جاتے، لیکن اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے چھوٹی سی عمر میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام بلند مقام تک پہنچانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مقام لیا اور ان کی حفاظت کی۔ ایک بادشاہ اس وقت میں ایک سپنا دیکھتا ہے، ایک بہت ایسا سپنا کہ اس وقت جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ویسے ہی خواہ مخواہ کا سپنا دیکھ رہا ہے اور دن میں آ کر ہم لوگوں سے بتاتا۔ لیکن جب وہ سپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترتیب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ سپنا یہ دیکھتا ہے وہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ، ریان بالولید نام، شاید ایسے کچھ نام ہوگا، وہ بادشاہ سپنے میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ماتا، یوگی جی کی اماں، 7 ماتائیں، 7 گائے، موٹی گائے 7 دبلی اور پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سبز ترو تازہ خوشے اور 7 سوکھے ہوئے بالی ہے خوشے ہیں۔
جب وہ بادشاہ اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنے انویائی اور اپنے دربار میں ان کے جتنے بھی جانکار ہوتے ہیں سب کے سامنے رکھتا ہے اس سپنے کو، تو سب کہتا ہے کہ آپ تو خواہ مخواہ ویسے ہی شیطانی کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، بہت چرچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی ہے، قید میں ہوتے ہیں، وہاں سے قیدی چھوٹتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی، خوب مکئی اور گلے اناج پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد میں قحط سالی کا زمانہ آئے گا، کرونا آئے گا، کووڈ آئے گا، مثال کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کا یہ مطلب ہے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ بلا کر لاؤ، یہ تعبیر بتائی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے بادشاہ کے سامنے لائے جاتے قید خانے سے باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس سے اپائے کیا ہے بچنے کا؟ 7 سال تک تو کھیتی ہوگی، 7 سال تک تو کافی پیداوار، ہم عیش کریں گے، موج مستی کریں گے، لیکن 7 سال کے بعد جب کورونا جیسی بیماری آئے گی، جب قحط سالی آئے گی، تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ 7 سال تک تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر طریقہ اور ترتیب بتلاتے، قحط سالی سے بچنے کا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگوں سے کہہ دیے جائیں، جتنے بھی کاشتکار لوگ ہیں، کسان لوگ ہیں، ان کو بتا دو کہ 7 سال تک خوب فصلیں کرو، خوب کھیتی کرو، خوب گلے اگاؤ، اور ان کو اسٹاک کر کے رکھو، کھانے کے بقدر رکھ لو۔ اس کے بعد پھر ان کو اسٹاک کر لو کولڈ اسٹور میں، جو فیکٹریاں ہوتی ہیں اسٹور روم میں، آپ کے پورنیہ میں ہے جہاں مکئی کے سیزن کے اندر میں، وہاں پر ان کو اسٹاک کیا جاتا۔ ان کو رکھیے، اور بوری میں نہیں، بالی سے دانے کو باہر نکال کر نہیں، بلکہ مکئی ہے، مکئی کے اس کے پورے گھڑی کے اندر ہی دانوں کو رکھ دیجئے، اس سے مت نکالیے باہر۔ جو گیہوں ہے، گیہوں کی پوری بالی ہوتی، اس بالی کو ایسے ہی کاٹ کر رکھ دیجئے تاکہ زیادہ دن تک رہے۔ اگلے 7 سال میں جو ضرورت پڑے گی قحط سالی کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے، وہ دانے نکال کر پھر لوگوں کے بیچ میں بانٹا جائے، تو اگلے آنے والے 7 سال جو قحط سالی کے ہیں وہ آسانی کے ساتھ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ یہ ترتیب بتاتے ہیں کون؟ یہ ترتیب بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ قحط سالی سے نمٹنے کا آج کا یہ منتری، یہ منسٹر ایسا کر پائے گا؟ نہیں۔ آتا ہے پیسہ پی ایم فنڈ میں 25,000 کروڑ روپے آئے، یہ گٹک گیا ہمارا پرائم منسٹر صاحب، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہضم کر گیا۔ بلکہ ستیہ پال ملک جو کئی اسٹیٹ کے گورنر رہ چکے، انہوں نے اسپشٹ کیا ہے کہ جو کووڈ کے اندر جو پیسے آئے تھے 25,000 کروڑ روپے پی ایم او کے فنڈ میں، جو لوگوں نے چندہ دیا تھا کہ کووڈ جیسی مہلک بیماری سے قوم کے لوگوں کو، اس دیش کے لوگوں کو، جنتا کو بچایا جائے، لیکن نہیں بچایا گیا۔ ان پیسوں کو پی ایم مودی صاحب نے اپنا دوست، اپنا قریبی، کن کو؟ اڈانی کو لگا دیا۔ شیل مارکیٹ میں 20,000 کروڑ روپے انویسٹ کیے، لیکن جواب نہیں دیا۔ یہ تو گھوٹالے اور ڈاکو اور چور ہیں جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے، یہ غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ 700 کسان اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر مر گیا، لیکن ان کو پوچھنے تک کے لیے نہیں پہنچا، نہ کوئی پی ایم پہنچا، نہ کسی اسٹیٹ کا سی ایم پہنچا۔ آج کے منترالے، آج کے منسٹری کے لوگ، آج کے پی ایم او کے لوگ، آج کے سی ایم او کے لوگ، یہ سب کے سب چور اور ڈاکو، اور یہ سب کے سب لٹیرے ہیں جو غریبوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں، جو اس دیش کے لاچار، بے بس، نہتھے اور مزدور قسم کے لوگوں کے لیے نہیں کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا پیٹ بھرتے اور اپنے بھاگنے والے دوستوں کو
ہزاروں کروڑ روپے دان دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم میرے دوست ہو، لیکن اس کا صحیح استعمال، منترالے کا صحیح استعمال کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ جب یہ سچویشن آنے والی ہے، ان اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے منتری بنا دیجیے، مجھے منسٹری دے دیجیے آپ۔ ہم نے کہا کہ دیکھو پاگل آدمی، اعتراض کر رہے تھے نا تم کہ قرآن میں آپ کا منترالیہ نہیں ہے، قرآن میں آپ کی منسٹری نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے، آج جو یہ چور اور لٹیرے لوگوں کی جو منترالیہ جو منسٹری ہے، کروڑوں روپے سرکار گرانے میں خرچ کرتے ہیں، اور سرکار جو ایم ایل اے ایم پیز ہوتے ہیں ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے، اس طرح کی آسائش اور آرام ہمارے قرآن میں، اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے۔ ہمارے قرآن میں غریبوں کی مدد ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا۔ وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا، میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، اور جب وزیر خزانہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام تو صرف اپنے ملک میں نہیں، مصر میں نہیں، آس پاس کے جتنے بھی مصر کے قریب میں جتنے بھی کنٹری اور ملک تھے، وہاں سے لوگ آتے تھے، ارے مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے، مصر میں ایک منتری ہے، مصر میں ایک منسٹری ہے، چلو قحط سالی کے زمانے میں آتے تھے اور پھر گلہ بھر بھر کر لے کر جاتے تھے، اونٹ اور گھوڑے لے کر آتے تھے۔ ایک آدمی کو ایک اونٹ میں جتنا بھی آ سکتا تھا، اس وقت ان کو اناج اور گلہ اور آٹے جو بھی ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا، اور لے کر جاتے تھے، اپنے پیٹ کو پالتے تھے۔ صحیح منسٹری دیکھنی ہے آج کل کے کرپٹ نیتاؤں، ہمارے قرآن میں غور کرو، تم کو صحیح منترالیہ قرآن میں مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور قرآن میں کوئی بھی بات انسانوں کی اگر اس پر عمل کر لے انسان تو نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے، قرآن میں جو بھی احکامات ہے وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے ہے ہمارے قرآن میں۔ لیکن پتہ ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، وی آر آل مسلم، ہم مسلمان، ہمارا رشتہ قرآن سے۔ کیا رشتہ ہے قرآن سے؟ صرف ہے کہ بھی ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کو کتنا جانتے ہیں؟ پوچھیے، ہمارا نوجوان بستی کے اندر میں اگر ہمارا 100 جوان کی لسٹ تیار کریں تو ان میں سے آپ کو 25 نوجوان نہیں ملے گا ایسا جو آپ کو 2-3 سورتیں ڈھنگ سے سنا دے۔ وہ سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہمارے نوجوانوں۔ کیسی قرآن سے محبت ہے بھائی؟ آپ کا جو گرنتھ ہے، آپ کا جو سمویدھان ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وہ ہمیں یاد نہیں۔ قرآن کریم کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ہمیں محبت نہیں قرآن سے۔ جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا، جب ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر پتہ ہے ہم کیا ہوں گے؟ ہم تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، 2 چیزیں، کچھ نہیں بتا اللہ کے نبی نے، زیادہ کچھ نہیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا نہیں۔ ترکت فیکم امرین، 2 things you have to follow, you have to remember by heart۔ 2 چیزیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم ڈیمورلائز نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، کبھی بھی نہیں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے۔ پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں میں سے پکڑے رہنا نہیں،
اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے۔ شادی کریں گے تو شریعت کا کیا فرمان ہے، یہ فرمان ہے، اس پر کام کریں گے، اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو نہیں۔ Leave this thing because these are prohibited, these are حرام۔ کرتا ہے کوئی نہیں۔ شادی کے اندر فضول خرچی کون؟ مسلمان۔ نماز کون چھوڑتا؟ مسلمان۔ شراب کون پیتا؟ مسلمان۔ زنا کون کرتا؟ مسلمان۔ چوری کون کرتا؟ مسلمان۔ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سود کون کھاتا دھڑلے سے؟ مسلمان۔ ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں، کوریکس پیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں اور نٹرا بھیٹ کھاتے، کیا کیا کھاتے پتہ نہیں۔ یہ سب کیا قرآن شریعت میں جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کون کرتا؟ مسلمان کرتا۔ نماز پوچھ لیجئے کہ نماز میں کیا کیا ضروری ہے۔ ایک دو سورتیں یاد ہے کیا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ سورہ اخلاص یاد ہے کیا؟ نہیں بتا پائیں گے ہمارے جوان۔ ما تمسکتم بہما، اگر تم پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کے اندر ہے تو اس کا مطلب تم نیک ہو۔ اب جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، جب کوئی مومن ہوتا ہے، جب کوئی نیک ہوتا ہے، مومن کا مطلب شریعت کی پابندی کرنے والا، اور جب نیک بندہ ہوگا کوئی تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوگا، کسی سے ڈرے گا نہیں، اور کسی یہ لال بجکر ہو کہ آسام کا وہ آسام کا بہت زیادہ بھید بھاؤ کرنے والا وہاں کا سی ایم ہو، کہ ہمارے اس ملک کا کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا سب سے بڑا لیڈر ہو، ان کی غلط پالیسی آر ایس ایس ہو کہ وی ایچ پی ہو کہ بجرنگ دل ہو کہ شیو سینا ہو، کہ ملک اسرائیل میں بیٹھنے والا سب سے بڑا غدار نتن، وہ کیا نام ہے، وہ یہودیوں کا سردار، اسرائیل کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا سب سے بڑا، پوری دنیا کے شیطانوں کا خدا، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جرمنی کا ہو کہ فرانس کا ہو، کہیں کا بھی کوئی بھی ہو، پھر کسی کا مکر و فریب آپ کا بال نہیں، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور عمل صالح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تتقوا، ڈرتے رہو، قرآن کو سنت کو پکڑے رہو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ جتنے بھی جانوروں کو اپنا ماتا ماننے والے، اپنے مائیں ماننے والے، بے جان پتھروں کی، بے جان مورتیوں کی پوجا کرنے والے، 30 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا پرماتما ماننے والے، ان کی غلط پالیسی اور ان کی سازشیں اور ان کا مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے نہ قرآن جھوٹا، نہ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی، قرآن بھی مصدق ہے، حدیث بھی مصدق ہے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑا نمبر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی پہلی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث، جو سب سے پہلی حدیث، اللہ تبارک و تعالی حدیثوں کی بھی حفاظت کرتا، یہ بھی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتے۔ میں نے 31 واسطوں سے 31 اسٹیپ میں میں نے بخاری شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، میں نے یہ حدیث شریف مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے پڑھی، انہوں نے مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف
شیخ الہند رحمت اللہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الہند سے پڑھی، اور انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شریف شاہ محمد اسحاق سے پڑھی، انہوں نے یہ حدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھی، انہوں نے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی، انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی سے پڑھی، انہوں نے ابراہیم قورانی کردی سے پڑھی، انہوں نے شملی قشاسی سے پڑھی، انہوں نے شناوی سے پڑھی، انہوں نے علامہ رملی سے پڑھی، انہوں نے زکریہ انصاری سے پڑھی، انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی سے پڑھی، انہوں نے تنوخی سے پڑھی، انہوں نے حجار ابن سہنا سے پڑھی، انہوں نے زبیدی سے پڑھی، انہوں نے ابو الوقت سے پڑھی، انہوں نے داؤدی سے پڑھی، انہوں نے فربری سے پڑھی، انہوں نے ابن حمویہ سے پڑھی، انہوں نے فربری سے پڑھی، انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبت الجوفی الامانی البخاری سے پڑھی، انہوں نے حدیث شیخ حمیدی سے پڑھی، اور انہوں نے حدیث شریف سفیان بن عیینہ سے پڑھی، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے پڑھی، انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے پڑھی، انہوں نے صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے میں نے یہ حدیث شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر میں نے بولتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ 31 واسطوں سے ہم نے یہ حدیث شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے رگ وید فلاں سنت سے پڑھا ہے، ہم نے یجروید فلاں شنکراچاریہ سے پڑھا ہے، اور انہوں نے پھر فلاں دیو سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر فلاں رشی منی سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر فلاں مہنت سے پڑھا ہے، اور انہوں نے پھر جناب وہ دیوی دیوتا سے کرشن جی سے پڑھا ہے، شیو جی سے پڑھا ہے، گنیشا جی سے پڑھا۔ کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ نسب، یہ سلسلہ، یہ واسطہ، یہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، میں نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی ہیں، وہ لا شک لا ریب ہے۔ تو اسی لیے ہمارا قرآن کہتا ہے کہ منترالے کیسے سنبھالنا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لوگ آ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں، ان کے بھائی بھی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت۔ یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے، ان کے بھائی نہیں پہچان پائے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا بچپن میں۔ لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تو کیا کہتے؟ اچھا یو آر اے کرمنل بیکاز یو ہیو فیل ڈاؤن پٹ، کنویں میں ڈالا تم نے مجھے، میں تم کو جیل میں ڈالوں گا نہیں۔ سب بھائیوں کو بلا کر کے ان کو بھی بھر بھر کے دیا، لو جاؤ